हाँ पढ़ी, आयत पढ़ी, आयत नंबर 6 से, अलम नजलिल अर्द मिहादा, यहाँ से। हाँ, आयत को ही पढ़े। अलम ألم नजलिल अर्द मिहादा, نجعل यहाँ से। हाँ। الأرض مهادا ना والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا रुक, यहीं पर रुकी, बस काफी है। देखिए एक उसलूब है, जैसा कि आयत जब हम शुरू किए होंगे तो बताया था कि रब की रुबूबियत के मज़ाहिर बयान किए जा रहे हैं, रब की कुदरत के मज़ाहिर बयान किए जा रहे हैं कि अल्लाह ने इन बड़ी बड़ी मखलूक़ात को पैदा किया। जैसे यहाँ पर ज़मीन, पहाड़, और फिर रात दिन, और आसमान, सूरज, बारिश बरसाना, बारिश बरसाने के नतीजे में इंसान के खुर्दनोश का इंतजाम करना, यानी खाने पीने की चीज़ों को फराहम करना, प्रोवाइड करना, इन तमाम चीज़ों का सूरह नबा की इन आयतों में तज़किरा हो रहा है। वह खलकनाकुम अज़वाजा से गालबन पढ़ना है, वल जिबाला उतादा हो गया था मुकम्मल। जी शेख। हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व खलकनाकुम अज़वाजा, वाव हरफ अत्फ, खलकना, हमने पैदा किया, खलकना, हमने पैदा किया, कुम, तुमको, ठीक ना। तो आप इसको जब अलग अलग करते, ये शुरू शुरू जैसे भी आपने किया, तो इसको मैं थोड़ा सा आसान करके, खासतौर पर जो रमजान का दर्स था, क्योंकि उसमें लिमिट अनलिमिट टाइम था, एक लंबा टाइम था, कम से कम 1 घंटा सवा घंटा, तो वहाँ बहुत ज्यादा तफसील करता था। यहाँ पर आपको एक लिमिट टाइम होता है जिसे बहुत ज्यादा तफसील नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप समझिए इसको। ये 3 कलिमात से मुरक्कब है। अभी मैंने कैसा लिखा नीचे, खालाका, ना, और कुम, वादे हैं, खालाका, ना, कुम। तो खलक नाकुम, ये कितने कलिमात से मुरक्कब है? 3 3 कलिमात से। क्या माना होगा? हमने पैदा किया पैदा किया तुमको। तुमको। तो ये इसमें खलका फेल मादी है, ना ये फाइल है, या जमीरुल फाइल, या ना अल फाइल कहिए। कुम ये क्या हो जाएगा, कौन बताएंगे कुम को? फेल हो गया खलका, ना फाइल, तो कुम क्या होगा? ज़मीर ज़मीर तुम जमीर होगी। मफूल। हाँ कुम, लेकिन हाँ जमीर ठीक है, लेकिन फेल और फाइल के बाद कुम क्या बनेगा तरकीब में? मफरूल मफूल भी सही, माशाल्लाह, सही जवाब है। अजवाजा, अजवाज ये जौज की जमा है। अजवाज क्या है? जौज की जमा है, यानी अजवाज मुफरद है, इसकी वाहिद क्या है? जौज। मा माना जौज? जोड़े जोड़े जोड़े। जोड़े। जोड़े हाँ, आमतौर पर इसका कभी कभी मुदक्कर मुअन्नस तर्जुमा करते हैं, या मियाँ बीवी, वो दुरुस्त नहीं है, मतलब मफहूम के एतबार से दुरुस्त है, लेकिन जो हम जोड़े जोड़े कहते हैं, इसका मतलब क्या है? एक वसी मफहूम होता है। जब हम शौहर बीवी या मियाँ बीवी कहते हैं तो उसका मफहूम सिमट जाता है, महदूद हो जाता है, लेकिन जब हम जोड़े जोड़े कहते हैं तो क्या होता है? एक वसी मफहूम होता है। आसमान, जमीन, आग, पानी अगर कहना दुरुस्त है, उसका जोड़े क्या है? या इसी तरह रंगों में मुख्तलिफ तरह के जो रंग हैं, फल में, फ्रूट में, इन सारी चीजों को अल्लाह ने क्या बनाया? जोड़ों में बनाया। जोड़े जोड़े बनाया। एक पेड़ से। जो तख्लीकात को जो पढ़ते हैं, क्या इल्म कहते हैं, अल्लाह वालम, इल्मुल कायनात या हयात, तो उनमें तो पढ़ते हैं कि तमाम चीज, किसी चीज को अल्लाह ने अकेले नहीं बनाया, हर चीज का जोड़ा बनाया। क्या बोलते हैं उस इल्म को, जिस फन में इन उलूम को पढ़ा जाता है? इल्मुल कायनात, या क्या उसका नाम है, तो वो बताएंगे आपको कि कोई चीज मुफरद नहीं, सिंगल नहीं, कोई चीज मुफरद नहीं। और यही एक वजह है, अगर कि चाहे फल फ्रूट में या इंसानों में, जो मुफरद है फिर उसकी नस्ल नहीं बाकी रही, जो मुफरद है तो उसकी नस्ल बाकी नहीं रही। इसीलिए आप फलों में भी गौर करेंगे, दरख्तों में, तो जो दरख्त मुफरद है या उसका जोड़ा है, लेकिन बाद वजूहात की बिना पर उसमें फल नहीं आते, तो उन दरख्तों में कुछ करना होता है। जो लोग दरख्तों के माहिर हैं वो उन चीजों को समझते हैं। ठीक है। तो हर चीज को अल्लाह ने क्या पैदा किया, बनाया, जोड़े जोड़े बनाए, मुफरद या सिंगल नहीं बनाया किसी। तो अजवाज किसकी जमा है? जौज की जमा है। ज़ौज की जमा है जौज की जमा। और एक दूसरा लफ्ज आता है उसको जौजात। ये जौजात किसकी जमा है? ये जौज की जमा नहीं, ये जौजा की जमा।
تو یہاں جب زوجہ زوجہ آتا ہے جس کا ترجمہ یہ کلیئر طور پر بیوی، لیکن زوج اور ازواج یہ میاں بیوی والا مفہوم صرف نہیں، ہر ایک کا جو دوسرا جوڑا ہے، ہر ایک کو اللہ نے جوڑے جوڑے بنایا، مفرد نہیں بنایا، اس مفہوم کی جانب اشارہ ہے۔ تو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کیا صحیح ترجمہ ہوگا؟ ہم نے نے پیدا تم کو کیا جوڑے تمہیں بنائے۔ جوڑوں میں۔ جوڑے جوڑے بنائے، مفرد نہیں بنایا، مذکر مؤنث بنایا، کالا گورا بنایا، خشک و تر بنایا، زمین بنایا، آسمان بنایا، ایک طرف زمین بنائی دوسری طرف سمندر بنایا، چھوٹا بڑا بنایا، کسی کو نیک بنایا کسی کو برا بنایا۔ یہ متعدد شکلیں ہیں اللہ کی قدرت کی متعدد مظاہر میں سے یہ بھی ایک مظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنایا، اور اس کا ایک مظہر یہ بھی کہ اللہ نے ازداد کو پیدا کیا، ازداد اپوزٹ چیزوں کو، جیسے پانی کو بھی بنایا تو آگ کو بھی بنایا۔ ایک اشرف المخلوقات جو ہمیشہ رب کی فرما برداری کرتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ملائکہ، اینجل، فرشتہ، اس کو بنایا تو اس کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی بنایا۔ یہ بھی رب کی قدرت کا ایک مظہر ہے کہ مختلف ازداد کو یا چیز اور اس کی ضد اس کے اپوزٹ کو بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ متعدد چیزیں بیان کی ہیں مفسرین نے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ تو آسان سا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا کا، کہ ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا، ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا، اسی کے نتیجے میں انسانوں کی نسل، حیوانوں کی نسل، یا جس کو ہم نباتات کہتے ہیں ان کی نسل باقی، ان کی نسل باقی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا، اس سے پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، وَجَعَلْنَا کہاں گزرا ہے؟ یہ لفظ یا اس کا اشتقاق گزرا ہے کہاں پر؟ ألم نجعل الأرض علم مهجا۔ نجعل، علم نجعل یہ مضارع ہے اور جعلنا ماضی۔ وجعلنا اور ہم نے بنایا، نومکم تمہاری نیند کو، تو یہ نومکم مفعول اول ہو جائے گا، ترکیب میں کیا ہو جائے گا؟ مفعول اول۔ سباتا مفعول ثانی، سباتا مفعول ثانی، جعلنا فعل اور فاعل، وجعلنا نومکم سباتا لفظی ترجمہ، اور ہم نے بنایا نومکم تمہاری نیند کو سباتن آرام کا ذریعہ، آسان تر ترجمہ اس کو لکھ لیے، سباتا کا آرام کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ۔ راحت۔ تو آسان سا ترجمہ کیا کریں گے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو آسان آرام کا ذریعہ بنایا، سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ واضح یہ معنی؟ نعم۔ اور یہ لفظ سبت جو ہے، سبت پر آتے ہیں، سبت، اس کا لغوی معنی جو ہوتا ہے، ابھی سبات کا معنی کیا بتایا آپ کو مفہوم؟ آرام کا ذریعہ۔ آرام کا ذریعہ، کیونکہ اس کا جب آپ ڈکشنری میں چیک کریں گے تو راحت، سکون، یہ معنی آپ کو ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ جی شیخ۔ شبد کا جو لغوی معنی ہے وہ عمل کا اپوزٹ ہے، شبد کا جو لغوی معنی کیا ہے؟ وہ عمل کا اپوزٹ ہے۔ وہ سمجھانے کے لیے آپ کو کیسا لکھتا ہوں، یہ سمجھ میں آ رہا بھی آپ کو؟ جی جی شیخ۔ شبد عمل کا اپوزٹ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں گے تو شبد کا معنی کیا ہو جائے گا؟ بے القطع عمل۔ عن العمل، قطع عن العمل یعنی عمل سے رک جانا۔ جیسے آپ کام کر رہے ہیں ابھی 4 گھنٹے 5 گھنٹے کام کر رہے ہیں، 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں، جس کی جو فیلڈ وہ کام کر رہا ہے تو وہ کام کر رہا ہے۔ جب کام نہیں کر رہا ہے تو کیا ہے؟ وہ قطع عن العمل، کام نہیں کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے، راحت، وہ ہے سبت اور سبات۔ جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو وہ کام کرتا ہے یا کام کر کے تھک جاتا ہے، 7 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے، اپنی اپنی وسعت اور طاقت کے اعتبار سے انسان کام کرتا ہے، لیکن جس کے کام کرنے کی جو بھی وسعت ہے، جو بھی قدرت ہے، اس کے بعد اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ راحت کی ضرورت ہوتی ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ راحت اور سکون انسان کو طبعی طور پر کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ فطرت۔ نیند سے، نیند سے۔ کبھی کبھی آپ خود غور کریں، کسی وجہ سے امتحان کا وقت ہے یا گھر کا کوئی مسئلہ، آپ کے پاس بہت زیادہ کام کا بوجھ ہے، تو آپ کبھی کبھی 14 گھنٹہ نہیں سو پاتے، لیکن جس کام میں بھی آپ مشغول ہوتے ہیں آپ ایسے کھڑے ہوتے لیکن آپ کو اونگ آتی رہتی، آپ کا سر جھولنے لگتا ہے، ہوتا ہے ایسا ہے نہیں؟ جب آپ وقت سے زیادہ یا طاقت سے زیادہ کبھی کبھی کے بعد وجوہات سے کام کرنا پڑتا ہے،
इंसान को बिस्तर पर जाने या पीठ लगाने का टाइम नहीं मिलता है, तो जिस पोजीशन में खड़े है बैठा है तो उसका सर झूलने लगता है। तो सामने वाले बोलते हैं ऐसा, मतलब लगता है आपने काम ज्यादा कर लिया या आपने नींद नहीं ली बराबर। ये चीजें होती हैं इंसानों के साथ या नहीं? होती है। जी शेख, होती एग्जाम है। होती की है। तैयारी तो में होती हैं। नौम नौम को अल्लाह ने इसलिए क्या बनाया? सुबात बनाया, राहत का जरिया। इंसानों से अगर नींद को छीन ली जाए तो इंसान को सुकून और आराम मुयसर नहीं होता। इसलिए आप थोड़ा उसको अपोजिट जाइए। हम और आपको अल्लाह ने सेहत की नेमत के साथ साथ एक और अजीम नेमत दी, जिसको हम कहते हैं अक्ल। अक्ल, जिनसे अल्लाह ने अक्ल छीन ली उनको हम क्या कहते हैं? मजनून। आप उनकी जिंदगी पर गौर करेंगे तो वो बहुत कम सोते हैं शायद, या उनके सोने और जागने का कोई टाइम नहीं है। वो अक्सर औकात ऐसे जागते रहते हैं, कुछ ना कुछ बकते रहते हैं वो लोग। है ऐसा? जी हाँ। जी शेख। लेकिन हम इंसानों को उमूमी तौर पर अल्लाह ने सेहत की नेमत दी, मरीज नहीं बनाया उमूमी तौर पर। अक्ल की नेमत दी, हमको मजनून नहीं बनाया। और जब इंसान बकसरत जागने लगता है तो क्या कहते हैं? आम बोलचाल करते, वो हकीकत में ऐसा ना हो, बहुत ज्यादा जागता है तो लोग क्या कहते हैं? पागल हो गया। ये हम आम बोलचाल में बोलते या नहीं? तो बोलते इंसान की जिंदगी का एक रूटीन है। आपको 12 घंटा सोना है, 12 घंटा काम करना है, कम से कम 6 से 8 घंटा सोना है। और रात में मुकम्मल नहीं सो सके तो उसका दिन में तदारुक करना। हाँ, बीच में सवाल था किसी का? सवाल कोई कर रहे थे? शेख चैट बॉक्स में किया है किसी ने सवाल। असल चैट बॉक्स नहीं पढ़ पाता हूँ मैं। सवाल कर लें तो बेहतर है, अगर इस तक या आप नहीं बोलना है, बाद में चेक ये चैट बॉक्स जो नहीं चेक कर सब पाता हूँ के ताल्लुक से ना। जो आप बता रहे थे शेख, डेज हाँ ऑफ द हाँ वीक में हमने पढ़ा था ना शेख लास्ट ईयर, यौम सब्त, तो इसका हाँ, कुछ निस्बत है? वहाँ हाँ वहाँ भी शायद बताया होगा, बताया था। डेज ऑफ द वीक आप लोग को याद कराया था, तो पढ़िए एक मतलब बताएं कोई। अय्यामुल उसबू, डेज ऑफ द वीक इन इंग्लिश, सॉरी अरबिक। यौमुल अहद, यौमुल ना, इत्नैन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबिआ, यौमुल खमीस, यौमुल जुमा, यौमुल सब्त। हाँ मतलब देखिए आपने तरतीब से, जिस तरतीब से मैं चाह रहा था। और नोमन हम लोग खुद ही कहाँ से शुरू करते हैं? जुमा शुरू करते हैं। किस दिन से शुरू करते हैं? जुमा से या इसनैन से। आपने जो तरतीब पढ़ी ये समझाने के लिए बहुत बेहतर है। शायद उस टाइम कुछ बताया था, ये अरबिक लैंग्वेज में गुजरा है। जी शेख। हाँ, तो मा मना अहद, संडे। संडे, इसनैन। मंडे। हाँ, लेकिन ये उसकी मीनिंग नहीं है, एज पर लैंग्वेज या एज पर वर्ड उसकी मीनिंग हम्म। नहीं है। नहीं। बताया था इस नुक्ते की जानिब। जी। अहद का माना होता है एक, इसनैन का माना एक, दो, सोलसा का दो, मतलब तीन, अरबा का तीन, मतलब चार। चार। तो इसीलिए मैं तलबा को, जैसे अभी आप लोग के मुस्तफा सालिस है ना या सानी है? सानी। सालिक। सालिस है शायद ना ये। जी हाँ। जी। जी जी असल में शेख, तीन मुस्तफा सालिस। हो गए तो कंफ्यूज होता है, पूछना पड़ता है कभी दर्स के टाइम भी। तो तीन मुस्तवा, सॉरी आप दो मुस्तवा पढ़े, यानी एक साल पढ़े आप लोग। मतलब कुछ चीजें आप समझने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक चीज होता है एज पर लैंग्वेज मीनिंग, वो असल होती है, समझ रहे हैं ना? वो असल माना है। वो फिर दूसरी चीज में वो कुछ हद तक पाया जाता है। तो अहद का माना एक है, अहद का माना अतवार नहीं है या संडे नहीं है। बस ऐसा है कि जिस चीज को अरबी में यौमुल अहद बोलते हैं उस चीज को इंग्लिश में संडे बोलते हैं, या उर्दू में एतवार बोलते हैं। उसका एज पर लफ्ज या लैंग्वेज माना नहीं है। इस नुक्ते को समझ रहे हैं? जी शेख। हाँ, तो सुबात। अच्छा, आप दिनों के नाम पर गौर करें तो पांच ऐसे कंटिन्यू, अहद, इस्नैन, सुलासा, अरबा, खमीस, यही है ना? यानी वाहिद से लेकर खमीस तक। उसके बाद जुमा और सब्त को अल्लाह ने सुदासा या सुबह नहीं कहा, सादिस या साबे नहीं कहा। वहां गिनती वाले तरतीब से अलग हो गया। बाकी नाम अहद से लेकर खमीस यानी थर्सडे या जुमेरात तक कैसा चल रहा था? गिनती की तरतीब पर। लेकिन जुमा पर क्या हो गया? जुमा को भी इसी तरह छठा कहना चाहिए, सित्ता कहना चाहिए, साजिश कहना चाहिए, सौदासा कुछ ऐसा कहना चाहिए, नहीं कहा गया है ऐसा। जी नहीं। इसी तरह जो आखिरी दिन है जिसको हम हफ्ता या शनिचर या सैटरडे कहते हैं इंग्लिश में, उसको सब्त कहा गया। तो इसकी वजह बयान करते हैं, जुमा को क्या है?
خلقت اللہ نے جو دنوں کی تخلیق شروع کی کس دن سے شروع کی؟ جمعہ سے. نہیں، پیر سے. احد سے، یوم الاحد. یوم الاحد. ہو سکتا کوئی دوسری بات بھی ہو، مطلب یہ تاریخی اعتبار سے زیادہ چیزیں بتا رہا ہوں، لیکن علماء نے بیان کی چیزیں. احد سے، احد کا مطلب کیا ہوا؟ خلقت کا ایک. پہلا دن. تو 5 دن میں خلقت مکمل ہو گئی. احد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمیس، 5 دن ہوئی. جمعہ کے دن جو اجتماع یعنی جتنی چیزوں کی خلقت تھی وہ مکمل ہو گئی. کتنے دنوں میں؟ 5 کے بعد چھٹا دن. 5 چھٹا دن کون ملتا ہے، کون ہوتا ہے؟ چھٹا دن ہفتہ ہوتا ہے. یوم السبت. چھٹا دن جمعہ ہوتا ہے. جب احد سے آپ شروع کریں گے تو چھٹا دن کون سا ہوتا ہے؟ جمعہ. جمعہ ہوتا ہے. تو جمعہ کو کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا؟ آپ تاریخ کی کتابوں میں یا پڑھیں گے تو متعدد باتیں کہی جاتی ہیں. ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ خلقت کی تکمیل یا تمام مخلوقات کی پیدائش جمعہ کے دن میں مکمل ہو گئی، تو مخلوقات نے خوشی منائی. اس لیے جمعہ کو ہم چھوٹی عید کہتے ہیں یا ہفتے کی عید کہتے ہیں. یہ چیز تو معلوم ہوگی سب کو. جی. اسی لیے انفرادی طور پر جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. انفرادی طور پر یعنی آپ جمعرات یا سنیچر سے ملائیں نہیں. اگر آپ اس سے پہلے یا ایک دن بعد رکھ رہے ہیں تو ممنوع نہیں، لیکن صرف جمعہ کو رکھ رہے ہیں تو اسے منع کیا گیا، کیونکہ یہ ہفتے کی عید ہے. جس سے آدمی سال والی عید پر خوشی مناتا ہے، اسی طرح جمعہ کے دن ہفتے کی عید ہے، ہفتے کی خوشی کا دن ہے. اور اس کے مظاہر آپ محسوس کرتے ہیں. عام دنوں میں جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے یا مسجد میں نہیں حاضر ہو پاتے، اپنی آپ سے پڑھ لیتے ہیں یا جو جہاں پر. لیکن جمعہ کے دن ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ جمعہ مسجد تک پہنچنے کی وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. عام دنوں میں جو عبادت نہیں کر پاتے اس دن عبادت کریں، درود کا اہتمام کریں، سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کریں. تو دوسرے دنوں کی بنسبت یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. ہم ایک آسان لفظ میں کہ عبادت کا عنصر یا عبادت کا مظہر زیادہ ہوتا ہے دوسرے دنوں کی بنسبت. تو جمعہ کا کیا ہوا؟ وہ چھٹا دن ہفتے کا جس میں تخلیق مکمل ہو گئی. اس لیے آپ متعدد آیتوں میں پڑھیں گے قرآن میں، فی ستۃ ایام، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس میں کے درمیان کی تمام چیزوں کو کتنے دنوں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں. 6 دن میں. یہ چھٹا دن کون سا خلقت کا؟ جمعہ. 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 اور 7ویں دن پھر کون کا ہوگا؟ سبت. یوم سب. السبت. ہفتہ. سبت. اس دن اللہ نے کسی چیز کی تخلیق نہیں کی. اس دن اللہ نے کسی چیز کی تخلیق نہیں کی. القطع عن الخلق، اس لیے آپ کو یہ بتایا گیا القطع عن الخلق یا القطع عن العمل، کیونکہ تخلیق کا کام، خلقت کا کام، کریشن کا کام، پیدائش کا کام مکمل ہو گیا جمعہ تک. اور 7ویں دن جو سبت کا دن ہے اس دن خلقت کا کوئی کام نہیں ہوا. تو القطع عن العمل، القطع عن الخلقہ، القطع عن الخلق، کریشن کا کام، پیدائش کا کام جمعہ تک مکمل ہو گیا. سیٹرڈے کے دن، سبت کے دن کسی چیز کی تخلیق نہیں ہوئی، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ سبت. سب. تو سبت کا معنی کیا ہوا؟ کام نہ کرنا اس دن. جیسے ابھی عمومی طور پر زیادہ چھٹی کا دن سبت کا، سوری احد کا دن ہے، سنڈے. تو وہ عام طور پر بچوں کو صبح اٹھائے نہیں اٹھتے. عام طور پر یہ جو ایک ماحول بنا کے ہر دن تو ہم اسکول جاتے سے آج بھی اٹھیں، تو اس دن کیا ایک ماحول بن گیا ہمارے یہاں سنڈے کا، اتوار کا، یہ چھٹی کا دن ہے. ہر دن ہم 8 گھنٹہ سوتے تو آج 10 گھنٹہ سوئیں گے. تو دوسرے دنوں کی بنسبت ہمارے یہاں لوگ کس دن آرام کرتے ہیں؟ احد کے دن. احد کے دن، سنڈے کے دن. تو ہمارے یہاں جو ابھی نظام بن چکا ہے ایسا، تو ہمارا جو زیادہ تر راحہ کا دن یوم الاحد بن گیا. مدارس میں وہ چھٹی جمعہ کے دن ہے، لیکن یہ جو شبد کا مفہوم ہے وہ تمام چیزوں میں پایا جا رہا ہے. شبد کو جو دنوں کی تخلیق سے جوڑیں یا شبد کو جو اللہ نے نوم کو شبد کہا ہے، تو یہی مفہوم ہے. آدمی جیسے ابھی یہاں انڈیا میں رات کے 7:15 بج رہے ہیں، مطلب اکثر جگہوں پر سورج ڈوب چکا ہوگا، کچھ جو پچھم کی سائڈ کے علاقے شاید 2-4 منٹ کہیں باقی ہو. تو انسان نے کام کیا 5:30 بجے سے 6 بجے تک، یہ 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ، وہ تھک جاتا ہے. اب اس کو آرام کرنا چاہیے. آرام کب ملے گا؟ دن میں یا رات میں؟ رات میں. میں. رات میں. اور نیند پوری کر کے.
انسان آپ سونا چاہے، رات اللہ کی طرف سے رات آ گئی لیکن آپ کو نیند نہیں آ رہی، کیا آپ کو آرام ملتا ہے؟ آپ بستر پر کروٹ بدل لیں لیکن آپ کو نیند، رات موجود ہے، رات شروع ہو گئی، جیسے یہاں پر 6:30 بجے شروع ہوگی، میں گاؤں میں ہوں 7:15 سے شروع ہو جائے گی، عرب ممالک میں اور دیر سے شروع ہوگی، تو رات موجود ہے، بستر پر انسان پڑا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی، اس کو کیا نام ہے، اس کو ثبات، راحت، سکون ملے گا؟ نہیں ملے. نہیں ملے گا. اسی لیے لوگ بولتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ نے زیادہ طور پر غریبوں کو دی، جو بہت زیادہ پیسے والے، ان کو آرام سے نیند بھی نہیں آتی، نیند کی ان گولیاں کھانی پڑتی. منوم، عربی میں منوم بولتے ہیں، نیند آور، نیند لانے والی گولیاں کھاتے تب ان کو نیند آتی. بہرحال خلاصہ کلام کیا ہوا آیت نمبر 9 کا؟ نیند کو اللہ نے کیا بتایا؟ راحت کا ذریعہ راحت کا ذریعہ، یہ اہم چیز. اور راحت کا ذریعہ لیل کو بھی بنایا، سکون کا ذریعہ. تو رات، اور رات میں نیند جب انسان کو قدرتی طور پر میسر ہو جائے، قدرتی طور کا مطلب یہ کہ کسی چیز کا استعمال نہ کرے، کسی وسائل، کسی آلہ، کسی دوا کا استعمال نہ کرنا پڑے، تو یہ سمجھیے رب کی جانب سے جو قدرتی چیز وہ میسر ہے. اسی لیے جب انسان کو نیند نہیں آتی، نیند کم آنے لگتی، تو کہتے ہیں پاگل ہو گیا. اور جو اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ نیند اس کی کم ہوتے جاتی ہے، نیند اس کی کم ہوتی جاتی ہے، تو دماغ کا جو نظام ہے کام کرنے کا، کام کیا پھر آرام کیا، وہ چیزیں مختل ہو جاتی ہیں، نظام برقرار نہیں رہ پاتا. بہرحال یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ ابھی دنیا بہت زیادہ مادی ہو گئی، تو لوگ صرف پیسے کو نعمت سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ شاید کسی دن بتایا تھا آپ کے درس میں کہ بے شمار اللہ نے نعمتیں دی. قرآن میں اللہ نے 2 جگہ اس کو کہا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کیا اس کے بعد ہے؟ لا تحصوها. کیا مفہوم ہے اس آیت کا؟ آیت کے اس ٹکڑے کا مکمل آیت نہیں ہے. ان تعدو، اگر تم تعدو گننا چاہو گے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا نہیں، تحصوها، تم گننا چاہو گے، شمار نہیں کر سکو گے. ہاں، رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں جو حکم دیا گیا کہ ہم رب کا بکثرت شکریہ ادا کرتے رہیں. ہم رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، بکثرت ہمیں رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جیسے سورہ رحمان آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک آیت ریپیٹ ہوتی بار بار، کیا مفہوم ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربکما ربکما تکذبان. تکذبان. اعلیٰ کا مطلب نعم. رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا گیا، یعنی اتنی نعمتیں، ہر نعمت یا چند نعمتوں کے تذکرے کے بعد پھر وہ آیت آتی. اب یہ بھی رب کی نعمت، یہ بھی رب کی نعمت ہے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھو جو آپ کو بیکار لگتی، جیسے آپ دانت لے لو، آپ کا ایک دانت خراب ہو جاتا ہے تو کم سے کم 4,000 5,000 سے لے کر 8,000 تک ایک دانت پر لگتا ہے. نیا نہیں، جو آپ کا دانت خراب ہو گیا اس کو صرف روٹ کینل، نس کا علاج کرنے پر، نیا لگانے پر، کور لگانے پر 5,000 سے لے کر 8,000، کم سے کم 5,000 سمجھیے. کتنے دانت انسان کو دیے اللہ نے؟ 32. ہاں ہاں، 32، 30 مان لیجیے. ایک دانت کا کم سے کم 5,000 مانیے، آج کا صرف دانتوں کی قیمت لاکھوں روپے ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ انسان ناشکرا اس ناحیے سے نہیں غور کر پاتا ہے. آنکھ کی نعمت کو لے لیجیے، ناخون کی نعمت کو لے لیجیے، پیر کی نعمت کو، ساری ایک بدن کے ایک عضو کو انسان غور کرے تو ساری چیزیں وہ کم ہمیں سمجھ میں آتی ہے جب ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. جب ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے تو ہم کو اس نعمت کی قدر ہوتی ہے. تو نیند ایک بڑی نعمت ہے، نیند ایک بڑی نعمت ہے. اس لیے رات کے ساتھ ساتھ دن میں بھی سونے کا ایک تصور ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں عربی میں؟ قیلولہ. وہ بہت لمبی نیند، 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی نیند نہیں. آدمی کھانا کھایا، کھانے کے بعد حسب ضرورت، حسب وقت 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اس سے اس کے نشاط کی تجدید ہو جاتی. جو تھکان آ گئی تھی وہ تھکان ختم ہو کر دوبارہ انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ ہر انسان محسوس کرتا ہے. آپ صبح سے اٹھے، فجر سے پہلے سے، یا فجر کے بہت پہلے سے، تہجد کے وقت سے، تو آپ کیا ہوتے، کام کرتے کرتے تھوڑا سا تھکاوٹ آ جاتی، بوریت ہو جاتی. پھر ظہر سے پہلے یا ظہر بعد جو بھی جس کا روٹین کھانا کھانے کا، اس کے بعد تھوڑا سا آرام کیا صوفے پر، یا جو جس کے سامنے جو چیز میسر ہے، تو 15 منٹ، 20 منٹ، آدھے گھنٹے کی بھی نیند آ جاتی ہے. تو جو تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور رات کی تو لمبی نیند ہے، 5 سے 6 گھنٹے. سورہ روم کی آیت نمبر 23 چیک کر لیں گے، اس میں اللہ نے سونے کا تذکرہ دن میں بھی کیا، ومن آیات منامکم باللیل والنہار. لیکن اصل سونے کے لیے کس کو بنایا؟ دن کو نہیں، رات کو. دن کو کیا بنایا؟ آگے آیت آ رہی ہے، وہاں پر پھر بات کریں گے. تو وجعلنا نومکم سباتا، کیا مفہوم ہوا وجعلنا نومکم سباتا؟ اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ.
راحت کا ذریعہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو نیند نہیں آتی تو اس کو مکمل طور پر راحت نہیں مل رہی، نہیں یہی مل مفہوم ہوا نا؟ نہیں مل سکتی، ممکن ہی نہیں۔ اور اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ انسان کنٹینیو دن اور رات دونوں کام نہیں کر سکتا، کسی وجہ سے انڈر پریشر امتحان آ گیا، کچھ کمپنی کا بوجھ آ گیا تو آدمی کبھی کبھی 18 گھنٹہ کر لیتا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ کنٹینیو 2 3 دن کام کرتا جائے سوئے نا، ممکن ہی نہیں۔ اس کے لیے نیند ضروری ہے، اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا۔ ہاں، یہ چیز سمجھ میں آئی؟ آیت نمبر 9 میں کوئی سوال ہے تو بات؟ جی نہیں۔ ہاں، ایک نقطہ غزوات کے تعلق سے آپ دیکھیں گے، غزوات میں جب بہت آدمی کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو اللہ نے نیند کو اونگ کو، نیند نہیں، ایک چیز ہوتی نیند، ایک چیز ہوتی اونگ، اونگ سمجھ رہے سب لوگ؟ جی جی سر۔ اس کو نواس، عربی میں نواس یا سنا بولیں گے، آیت الکرسی میں وہ لفظ موجود ہے، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، سنا جو نیند سے پہلے، جیسے آپ نہیں سوئے، آپ کو نیند آ رہی، بیٹھے ہیں تو آپ کا سر جو ہلنے لگتا ہے، ایسا جو داڑھی کا یہ حصہ آ کے سینے پر ٹکراتا ہے، بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آنے لگتی، بس اوقات کھڑے کھڑے نیند آنے لگتی، اس کو بولتے ہیں اونگ، نواس عربی میں، اور سنا، سوری سنا نہیں، سنا آیت الکرسی میں موجود ہے، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، رب کے بارے میں کہا کہ رب کو سنا نہیں لائق ہوتی، اونگ نہیں آتی رب۔ ایک دوسرا لفظ نعاس، کیا معنی نعاس کا؟ وہ بھی وہی معنی اونگ، نعاس یغشا طائفہ، یہ بھی ہاں اونگ ہے طائف، شیخ، جنگ شاید کے سورہ بارے میں۔ انفال کی آیت ہے۔ ہاں سارا ہاں، جنگ تو وہاں بدر پر میں اللہ، سجدے سے ہوئی تھی۔ ہاں ہاں جی، تو جب نشاط پیدا کرنے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے، یا جو بہت زیادہ تھکان تھی اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا، نیند طاری کر دی، یا کہہ سکتے ہیں کہ تمام چیزوں کا جب آپ سمجھ، نیند کی نعمت، نیند نہیں کہ اس کو اوم کی نعمت عطا کر دی، جس سے ان کی تھکاوٹ دور ہوگی غزوات میں، بس یہ ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ ہاں، اگلی یاد پر آتے ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اب دونوں چیز کو آپ جوڑیں گے تو آپ دیکھیں نوم کے بعد اللہ نے کس کا تذکرہ کیا؟ رات کا رات کا رات کا۔ تو نوم کا اصل محل، اصل مکان، کثیر وقت جو انسان سوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ رات رات۔ رات میں۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو لباس بنایا، رات کو لباس بنایا، اور بلکہ سکون کا جو ذریعہ، جس طرح نوم کو کہا اسی طرح لیل کو بھی کہا گیا، لیل کو بھی کہا گیا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، اوپر جس سے پہلے جیسا بتایا وجعلنا نومکم سباتا، وہی اسلوب ہے، جعلنا فعل، نومکم مفعول اول، سباتا مفعول ثانی، بلکہ شاید کسی دن بتایا تھا کہ جعل یجعلو کے مفعول کے لیے یہ سورہ نبا کی ابتدائی آیتیں پڑھی، اس سے جعلنا فعل فاعل، اللیل کیا ہوگا یہ بتائیے آپ، اللیل کیا ہوگا؟ جعلنا ہم نے مفعول، کہا فعل اور فاعل، اللیل کیا مفعول ہوگا پھر؟ واحد، مفعول واحد مفعول اول، فرسٹ مفعول، ہاں، اول، لباسا مفعول مفعول ثانی، مفعول ثانی لباس۔ مفعول ثانی، لباسا، وجعلنا اللیل، اور ہم نے بنایا لیل رات کو، لباسن لباس، لباسن کیا معنی لباسن کا؟ دو معنی عموماً، ایک تو لباس تو سب لوگ سمجھتے ہیں، ہاں، لباس کا کیا معنی ہے؟ لباس ساتر ہے، لباس آپ نے پہن لیا تو بدن کا وہ حصہ چھپ جاتا ہے جو لباس کے نیچے، تو لباس کا معنی کیا؟ لباس، جس کو ہم آپ لباس بولتے ہیں، ساتر، چھپا لینے والا، بدن کے جس حصے پر آپ نے لباس نہیں پہنا وہ حصہ آپ کا دکھتا ہے، آپ نے ہاتھ کے کسی حصے، ہاتھ کے حصے کو، کلائی کے حصے کو، پیر کے حصے کو، چہرے کے حصے کو، بدن کے جس حصے پر آپ نے کپڑا نہیں پہنا وہ حصہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حصہ لوگوں کو دکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ بدن کے جس حصے پر آپ نے کپڑا پہن لیا وہ حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ چھپ جاتا ہے چھپ جاتا ہے، چھپ چھپ جاتا جاتا ہے۔ جس طرح کپڑا آپ کی بدن کو چھپاتا ہے، اسی طرح لیل کیا کرتی ہے؟ ہے۔ رات جو ہے وہ گناہوں کو بھی ڈھانپتی ہے اور آ، دن کو چھپا لیتے دن کے اجالوں کو چھپا لیتی دن کے اجالوں کو چھپاتی ہے، رات کیا ہوتی ہے؟ دن کے اجالوں کو چھپا لیتی ہے، اسی لیے آپ 29 تیسرے پارے واللیل اذا یغشا، کیا مانا ہے؟
اور رات جب چھا جائے. رات جب چھا جائے، کیا چھا جائے؟ رات کا اندھیرا. رات کا اندھیرا، یعنی وہ دن رہتا ہے لیکن جب رات اپنا پر پھیلانے لگتی ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے، تو ایسا لگتا ہے اوپر سے آ کر چھا جا رہی ہے. یا آپ محسوس کریں بدلی کے ایام میں جب سورج نکلا ہوتا ہے، ایسا نہیں سورج چھپ جاتا ہے، سورج نکلا ہوتا ہے لیکن گھنا بادل، کالا بادل آ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ دنیا تاریک ہو جاتی ہے، سورج کی روشنی نیچے نہیں آ پاتی، بادل اس کو کور کر لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے. واللیل اذا یغشا، لیل کو یہاں پر لباس بنایا، جو سورۃ اللیل کی 30ویں پاری بتائے گی. رات کیا جب ڈھانپ لے، کس چیز کو ڈھانپ لے؟ دن کے دن اجالے کو ڈھانپ لے. دن کے اجالے کو. اور یہ چیزیں جب آدمی فلائٹ کا سفر کرے تو اور بہتر طور پر محسوس کر سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب سفر کرے جب سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو. جیسے بامبے کے اعتبار سے بھی 7 سے 7:15 بجے کے آس پاس کی فلائٹ ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کس طرح رات جو ہے کور کر لے رہی، ڈھانپ لے رہی. اس کو سمجھنے کے لیے آپ امبریلا یا چھتری کی مثال لے سکتے ہیں، جس کو عموماً بارش کے وقت استعمال کیا. جب آپ اپنے سر کے اوپر امبریلا لگاتے، چھتری لگاتے ہیں تو آپ کو کور کر لیتی اوپر سے، بارش کے قطرات کو آپ تک نہیں آنے دیتی. اسی لیے تو امبریلا لگاتے ہیں ہم سر پر. یا سخت گرمی کے موسم میں چھتری کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جو سورج کی تیز دھوپ ہے، تیز شعائیں ہیں، اور آپ کے جسم کو، خاص طور پر آپ کے چہرے کو، آپ کی آنکھ کو، دماغ کے حصے کو متاثر نہ کر سکے. ہے یہ چیز ہے. جی شیخ. تو لیل کا ایک معنی، سوری، لباس کا ایک معنی ساتر، جیسے ہم اپنے تمام کپڑے کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ لباس بولتے ہیں. ایک دوسرا معنی جو لباس کا ہے وہ وہی معنی جو ثبات کا معنی ہے، سکون. ثبات کا معنی کیا بتایا تھا یہاں پر؟ آرام کا ذریعہ. آرام کرنا. وہ معنی لباس میں بھی ہے. تو لباس کا پہلا معنی کیا بتایا آپ کو؟ ساتر، ڈھانپ لینے ساتھ. والا. اسی معنی میں ہم کپڑے کو لباس بولتے ہیں، سمجھے نا. دوسرا معنی کیا بتایا گیا آپ کو؟ سکون. سکون. وقت بدل ہو جائے گا. ایک آیت آپ پڑھیے، سورہ نام کی آیت نمبر 96. انٹرول کا ٹائم تھا، چونکہ بہرحال اگر کوئی گروپ سے نکلنا چاہے میری طرف سے آزادی ہے، تاکہ پھر اگلے درس کے لیے آپ مکمل طور پر تیار ہو جائیں. 7:30 کے بعد استاد آئیں گے نا، ٹائم بھی 7:35 تک. تو جو لوگ جانا چاہیں جا سکتے، میری طرف سے آزادی ہے. مطلب لباسا کے بعد ہم آگے نہیں پڑھائیں گے تاکہ ان کا نقصان بھی نہیں ہوگا. ہاں، سورہ نام کی آیت نمبر 96 پڑھیے. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. بس بس اتنا. دیکھیے آیتوں پر آیت، جو آیتیں بہت بڑی ہوتی ہیں تو جب سمجھانا مقصود ہوتا ہے جو محل شاہی سمجھیں. ابھی یہاں پر جو آیت ہم پڑھیں، آیت نمبر 10، وجعلنا اللیل لباسا. سورہ انعام کی آیت نمبر 96 پڑھیں، وہاں لیل کو کیا کہا؟ لباسا. ہاں، سکنا. وجعل سکنا. الليل سکنا. سکنا کیا معنی ہوتا ہے سکنن کا؟ وہی معنی جو سکون کا ہے یا کچھ الگ ہے؟ سکون کا ہی ہے شیخ. اچھا، اس سے پہلے شاید کسی لفظ آپ کو بتایا تھا، لیکن 2 لفظ میں لکھتا ہوں ابھی، آپ دیکھیے. ایک لفظ میں نے لکھا حرکت، یہ اپوزٹ کا سمبل دیا میں نے. ابھی کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی. جی کیا شیخ. سمجھ میں آیا؟ حرکت کا الٹا سکون، ضد ہاں ہے یہ. ہاں. تو سکون. حرکت، جس کو ہم آپ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ حرکت میں برکت. یہ اردو کا محاورہ ہے، بولا جاتا ہے، ایسا اکثر لوگ جانتے ہوں گے. مفہوم ہے کہ جب آپ کام ہی نہیں کریں گے تو برکت کیسے ہوگی؟ آپ کو روزی روٹی کے یہی مفہوم ہے نا. یا آپ طالب علم میں، ہم سب طالب علم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اچھے نمبر آتا ہے اور آپ محنت ہی نہ کریں. ممکن ہے ایسا؟ بالکل. جی تو جی شیخ. انسان کی ساری حرکتیں، دوڑ دھوپ کے لیے، روزی روٹی کے لیے، یا جس کی جو فیلڈ ہے، وہ بیشتر انسانوں کی بیشتر حرکتیں کب ہوتی؟ دن میں یا رات میں؟ دن میں. دن میں. دن میں. اور انسان کو سکون کب ملتا ہے؟ رات رات. میں. رات میں. اس کا ایک ذریعہ وجعلنا نومکم سباتا، اللہ نے کہا. اچھا، ایک تو سکون کا ذریعہ. اب اس کو اور تھوڑا ایز پر لینگویج جو بتایا تھا اس کو سمجھنے کی. انسان کو رات میں اور نیند سے سکون کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ وہ دن میں جو ساری نشاط، جو ساری چلت پھرت، ساری ایکٹیویٹی، وہ رات میں رک جاتی ہے، فتعون ساکن عن ہو جاتی ہے. العمل. وہ ساکن. ساکن ہو جاتی ہے،
साकिन का माना ये जो हम एराब वाला नौ के दर्स में है, इसमें से साकिन, ठहरना, साकिन का मतलब रुकना। कोई हरकत नहीं। जब हम हरकत देते हैं, ये रफा, सॉरी फतहा, कसरा और जम्मा, ये बम्मा। असल हरकत है। साकिन को इसलिए बहुत से लोग हरकत नहीं मानते, हम तफसीली तौर पर चारों को हरकत बताए थे। ये असल में हरकत ये है, फतहा कसरा जम्मा। ये साकिन क्या, ये हरकत नहीं है, लेकिन तौसीई तौर पर समझाने के लिए उसको भी हम लेते हैं। तो जो साकिन है वो असल में फतहा कसरा जम्मा नहीं है। समझ रहे इस नुक्ते को? जी शेख। तो इंसान, हरकत और सुकून में निस्बत क्या हुई? साकिन। नहीं, हरकत और सुकून में निस्बत, दोनों में रिश्ता, दोनों में जोड़, जिद का, अपोजिट का, दोनों एक दूसरे में क्या है? हाँ, दोस्त नहीं, जिद, अपोजिट है। उल्टा। वादे है ना? अच्छा, हाँ, अब इस नुक्ते को बताकर खत्म करते हैं। इंसान को सुकून कहाँ से मिलता है? नींद से। इंसान को सुकून कब मिलता है? उमर रात में मिलता है। क्यों ऐसा मिलता है? क्योंकि दिन की सारी थकावट। एक्टिविटी, सारे नशात क्या है? रुक जाते। और ये शहरों में बहुत ज्यादा नहीं महसूस होता है। आप जब कुदरती जिंदगी की तरफ लौटेंगे, असल गांव की तरफ लौटेंगे, तो आपको देखेंगे कि आप सूरज गुरूब होने के बाद अगर कहीं आना जाना चाहे बहुत मुश्किल होता है। वो कुदरती जिंदगी, सूरज गुरूब होती उमूमन जिंदगी रुक जाती है अपनी असल पर। लोग कोशिश करते हैं सूरज गुरूब होने तक अपने घरों को पहुंच जाए। तो ये कुछ चीजें थी। वजअलना लैला लिबासा, यहाँ पर रुकते हैं। हाँ, किसी का सवाल है या कुछ मशवरा है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। उस्ताद इसके नोट्स कैसे बनाए हम? इसका जी रिकॉर्डिंग स्टॉप। सवाल किसी का, रुकते हैं यहीं पर। जी, इसके नोट्स कैसे बनाए पूछ रही थी। आप लिखते रहिए, इसलिए मैं सिर्फ बोलता नहीं, स्क्रीन पर भी मैं लिखता हूँ। तो आपको अगर तमाम चीजें लिखते हैं तो बहुत बेहतर है। पुरानी तालबा है, आप नई तालबा है? न्यू स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, पुरानी तालबात इनका हेल्प करें, क्या नाम है? मेरा नाम जबीन है। अच्छा ठीक। ये मुस्तफा सालिस है। जो पुरानी तालबात हैं हेल्प करें इनका। मैं स्क्रीन पे बताता हूँ जो भी चीज़ है, मैं कोशिश करता हूँ जो अहम चीज़ है स्क्रीन पे लिखूं भी, तो आप उसको अगर नोट करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर रहेगा। मैसेज में जो सवाल आता है असल में पढ़ नहीं पाता हूँ। तो अगर किसी के सवाल का जवाब नहीं आता, आप पर्सनल मुझे कर सकते हैं, बाद में चेक करके जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।